हम नहीं मानते, नामंजूर, नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, जो रात गुज़री है ये दुनिया की तारीख़ की बहुत अहम, बहुत बड़ी रात थी। आलमी सर्द जंग का जो नया दौर था वो गुज़श्ता रात ख़त्म हो गया है, या यूँ कहना चाहिए कि उसके ख़ात्मे के लिए सबसे बड़ा कदम रख दिया गया है। ये बड़ा कदम क्या था? ये सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक टेलीफोन कॉल थी जो 1.5 घंटा तवील थी, और इस कॉल तक पहुँचने में किन शख्सियात का अहम किरदार था? उनमें चीन के सदर शी जिनपिंग और सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कलीदी किरदार था, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किरदार सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और आलम इस्लाम के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की बरकत का था। ये जो बहुत बड़ी यानी नई आलमी सर्द जंग ख़त्म हुई है, इससे न सिर्फ गज़ा का मसला और यूक्रेन जंग और समेत जो बहुत से आलमी तनाज़ात हैं वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं, बल्कि जो रजीम चेंज हुआ था पाकिस्तान में और जिसकी बुनियाद यूक्रेन जंग बनी थी वो भी अब अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है। और जब ये सारे मामलात फ़ाइनल होंगे, तय होंगे, तो साथ ही रजीम चेंज भी रिवर्स हो जाएगा। इस हवाले से भी जो रात मुलाकात टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान का भी ज़िक्र आया, इमरान खान का भी ज़िक्र आया, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को क्या बड़ा एज़ाज़ दिया गया इस दो तरफ़ा मुलाकात के, इस दो तरफ़ा टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान। ये सारी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मुबारकबाद भी देंगे कि जो एक तवील कठिन सफ़र है पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, अब वो अपने आखिरी दौर में दाखिल हो गया है और बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो नाज़रीन, अभी जो वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक क्लिप्स देखा है एक भूख हड़ताली कैंप का। ये नेशनल प्रेस क्लब रहीम यार खान के हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर वो एहतजाजी हड़ताली कैंप में शरीक हैं। ये जो कैंप है ये उस मुल्की सतह की जो एक एहतजाजी मुहिम है जो PFUJ की अपील पर जारी है, उसके हवाले से लगाया गया है, जो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर है। और इस हवाले से हम भी और हमारा ये चैनल भी इस एहतजाज में शरीक हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में रजीम चेंज रिवर्स होने जा रहा है, इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट समेत बहुत कुछ अब रिवर्स होने जा रहा है, क्योंकि जो सारा मामला जहां से बिगड़ा था, यूक्रेन जंग जहां पर इमरान खान सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए गए थे और वहां पर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, वो जो जड़ है, जब मर्ज़ की जड़ ही ख़त्म होने जा रही है तो फिर मर्ज़ कहाँ बाकी रहेगा। तो रफ्ता रफ्ता ये सारा जो आलमी हम आहंगी असर नौ शुरू होने जा रही है, उसकी आज पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं कि रात पुतिन की और ट्रंप की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, दोनों इस मकाम तक कैसे पहुंचे, क्योंकि 48 घंटे पहले तक तो दुनिया एक नई जंग के दहाने पर थी, जो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता दिया। लेकिन फिर ये ड्रामा फिर ये ड्रामाई तब्दीली कैसे आई, इसमें आलम इस्लाम की साबित कदमी और इत्तेहाद का क्या हिस्सा है, इसमें आपके पाकिस्तान का, आपके आर्मी चीफ का और आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या हिस्सा है, और जो आलम इस्लाम की दीगर शख्सियात हैं उनका क्या हिस्सा है। पूरी डिटेल आज हम आपके लिए तफसील लेकर आए हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो को सुनकर आपको भी अब यकीन हो जाएगा कि जो कठिन दौर था पाकिस्तानियों का, PTI का, इमरान खान का, वो गुजर चुका है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें, क्योंकि हम हमेशा एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लेकर आते हैं, जिसमें जो उम्मीद
کی خبر ہوتی ہے، امید بھری خوشیاں ہماری ویڈیو سننے والوں کو حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ جو نا امیدی ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کا کام ہے، اور امید دلانا یہ ہمارے جیسے یوٹیوبرز کا جو خلوص نیت کے ساتھ، جو پوری محنت کے ساتھ ریسرچ بیسڈ ویڈیوز بناتے ہیں اور جو حقیقی صورتحال ہے اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، عالم اسلام نے پہلی بار پچھلے کئی دہائیوں میں پہلی بار متحد ہو کر جرأت مندانہ موقف اختیار کیا تو اللہ رب العزت کی مدد آ گئی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ سے 20 لاکھ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، عالم اسلام کو مبارک ہو، پوری انسانیت کو مبارک ہو، اور غزہ کے مسلمانوں کو مبارک ہو، اور حماس کو بھی مبارک ہو۔ ناظرین، عالم اسلام کے حکمرانوں اور تمام سیاسی اور جہادی تحریکوں نے پچھلے 3-4 روز میں جس طرح پس منظر میں رہ کر متحد ہو کر امریکہ کو زوردار پیغام دیا، اس میں سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد، مصر کے صدر جنرل عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، حماس کے رہنما خلیل الحیہ، حوثی ملیشیا کے سربراہ عبد المالک الحوثی، حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم، اور افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کا اہم کردار بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران عالمی سطح پر صورتحال لمحہ بلمحہ بدلتی رہی۔ پہلے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ٹرمپ کے شدید دباؤ پر اردن کے شاہ عبداللہ غزہ سے 20 لاکھ فلسطینیوں کے جبری انخلاء اور اردن و مصر میں ان کی از سر نو آباد کاری پر آمادہ ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد ٹرمپ کے منصوبے پر بطور احتجاج مصر کے صدر جنرل عبد الفتاح السیسی نے اپنا امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جب اردن کے شاہ عبداللہ واپس وطن پہنچے تو انہیں فوری طور پر سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی فون کالز موصول ہوئیں۔ ان ہنگامی ٹیلی فونک رابطوں کے بعد مصر اور اردن نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ وہ غزہ کے عوام کی جبری بے دخلی کے امریکی منصوبے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان انڈونیشیا اور ملائیشیا کے دورے پر تھے اور رات پاکستان کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کا ہنگامی دورہ کیا اور عالم اسلام کے مشترکہ موقف کے ساتھ ڈٹ جانے کے لیے UAE کے صدر محمد بن زائد سے اہم میٹنگ کی۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اس دوران عراق، لبنان، حماس اور یمن کی قیادت کے ساتھ رابطے کیے۔ یوں اللہ کے فضل و کرم سے پورے عالم اسلام کی طرف سے ایک مشترکہ اور مضبوط پیغام گیا کہ غزہ کے 20 لاکھ مظلوم فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی اور عالم اسلام ان کی غزہ میں ہی دوبارہ آباد کاری میں مکمل تعاون کرے گا۔ ناظرین، پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران جاری ان ہنگامی رابطوں کے باعث صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی من مانی کا ارادہ بدل دیا، یا یوں کہہ لیں کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی من مانی تھی بذریعہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا ارادہ بدل دیا گیا، اور پھر تمام عالمی تنازعات کو صدر ٹرمپ کی اپنی ذاتی مرضی و منشا کے مطابق، جس سے وہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، پھر گفت و شنید کے اسی موقف پر انہیں واپس آنا پڑا جس کا انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا۔ ناظرین، گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کے حوالے سے ایک بڑا اور بہت تاریخی انیشیٹو لیا گیا اور پھر رات
رات جو گزری ہے اس میں صدر ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان کم و بیش 1.5 گھنٹے کی تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور غزہ کے معاملے سے لے کر روس یوکرین جنگ تک تمام عالمی تنازعات سعودی عرب کی ثالثی میں طے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس دوران یہ تجویز صدر ٹرمپ کی طرف سے ہی دی گئی کہ پیوٹن سے ان کی جو پہلی ملاقات کی میزبانی ہے وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب میں کریں گے۔ یہ اعزاز پھر سعودی عرب کو دیا گیا، عالم اسلام کی جو سمجھ لیں کہ سب سے بڑی اور اہم مملکت ہے، اسے یہ کردار دیا گیا کہ ان کی میزبانی میں ملاقات ہوگی، ٹرمپ کی اور پیوٹن کی پہلی ملاقات، اور جہاں پر تمام عالمی تنازعات کا مل بیٹھ کر درمیانی حل نکالا جائے گا، اور جنگیں اور سرد جنگ اور پروکسی وارز ان سب سے جان چھڑائی جائے گی۔ ناظرین، سفارتی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہونے والی اس طویل ٹیلی فونک گفتگو میں عالمی معیشت پر ڈالر کی بالادستی کے خلاف جاری روس اور چین کی مشترکہ مہم، روس یوکرین جنگ، پاکستان میں رجیم چینج، غزہ میں حماس اسرائیل جنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشرق وسطیٰ کے معاملات، دنیا میں تیل و گیس کی تجارت اور عالمی معاشی جنگ سمیت متعدد اہم ایشوز پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں کی ملاقات میں طے پایا کہ پہلی ملاقات سعودی عرب میں ہوگی، اور اس کے بعد پیوٹن اور ٹرمپ ایک دوسرے کے ملک کا دورہ بھی کریں گے۔ یہاں تک ناظرین جو گزشتہ رات گزری ہے کہ جو برف ہے وہ پگھل گئی ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ روس کا ماسکو کا دورہ کر رہے ہوں گے، اور پیوٹن جو ہیں وہ واشنگٹن کا امریکہ کا دورہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ دونوں سربراہ پہلے سعودی عرب میں ملیں گے، اور بڑی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لانے کا ہمارا ایک بار پھر یہ اعزاز برقرار ہے کہ یہ سب سے پہلے تفصیلی خبر آپ کا یہ چھوٹا سا چینل دے رہا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارا جو 1 لاکھ سبسکرائبرز کا اگلا ہدف ہے اس تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، تاکہ ہم اسی طرح کی مزید خوشخبریاں آپ کو سب سے پہلے دیتے رہیں۔ ناظرین، انتہائی اعلیٰ سطح کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی اس ٹیلی فونک ملاقات کے لیے چین اور سعودی عرب نے اہم ثالثی کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیوٹن اور ٹرمپ کے ساتھ پچھلے 1.5 ہفتے کے دوران مسلسل رابطہ رکھا، اور ٹرمپ کے ساتھ پچھلے 1 ہفتے کے دوران انہوں نے جو گفت و شنید کی اس میں انتہائی خلوص اور حکمت کو ملحوظ خاطر رکھا، اور دونوں طرف کی جو بات چیت تھی وہ اس انداز میں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے کہ دونوں کا لب و لہجہ پازیٹیو نظر آئے، اور پھر جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دونوں پھر ایک دوسرے سے ڈائریکٹ بات کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ناظرین، ٹیلی فونک گفتگو میں ٹرمپ اور پیوٹن دونوں نے محمد بن سلمان کے اس پازیٹیو کردار پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا، اور پہلی ملاقات کی میزبانی کا شرف بھی پھر شہزادہ محمد بن سلمان کو ہی دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ناظرین، صدر پیوٹن نے اب اپنے نائب صدر، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو فوری طور پر یعنی جمعہ کے روز یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کر کے فوری جنگ بندی کی تفصیلات طے کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور وہ دونوں اور یہ تینوں جو شخصیات ہیں ٹاپ کی امریکی شخصیات، آپ دیکھیں گے کہ آج رات کسی وقت میونخ جرمنی روانہ ہو جائیں گی، جہاں ان کی زیلنسکی جو صدر ہیں یوکرین کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، پیوٹن اور ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو میں یہ بھی طے پا گیا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنایا جائے گا، اور روس نے یوکرین کے جن جنوب مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ علاقے روس کے قبضے میں ہی رہیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے معاملات بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں زیر بحث آئے، اور عمران خان کا ذکر بھی ہوا، اور طے پایا کہ تینوں دوست یعنی ٹرمپ، پیوٹن اور محمد بن سلمان اپنے چوتھے دوست عمران خان کی جیل سے رہائی کے لیے فوری اور زوردار کردار ادا کریں گے،
اور جب سعودی عرب میں ان کی ملاقات ہوگی تو شہزادہ محمد بن سلمان بھی دونوں کی ملاقات میں شریک رہیں گے، اور اس موقع پر عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی کے روڈ میپ کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ ناظرین، گزشتہ رات سعودی ثالثی میں نئی عالمی سرد جنگ کا جس طرح اچانک خاتمہ ہوا ہے، اس نے پاکستان کی سیاست میں بھی ڈرامائی تبدیلیوں کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ عالمی کشیدگی تیزی سے کم ہونے لگے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نہ صرف عمران خان کی رہائی عمل میں آئے گی بلکہ فوری طور پر نئے عام انتخابات اب یقینی ہو گئے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاکستان میں فارم 47 والی شہباز حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو گئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بڑی خبر دینے کا ہمارا اعزاز ایک بار پھر برقرار ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نئی عالمی سرد جنگ کے خاتمے اور سعودی دارالحکومت ریاض میں بہت جلد ہونے والی صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاکستان میں فارم 47 والی شہباز حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کا یہ وہ واحد چینل ہے جس نے آپ کو بار بار توجہ دلائی کہ جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے ہمیشہ عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا ہے، اور بڑا بھائی بن کر بھی دکھایا کہ جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کا وزٹ نہیں کیا۔ جو فارم 47 والی حکومت ہے یا اس سے پہلے جو رجیم چینج کے بعد لندن پلان والی حکومت تھی، اور جو نگران حکومت تھی جو ان دونوں کے درمیان انہی کا حصہ تھی، ان تینوں حکومتوں نے پورا زور لگا لیا لیکن سعودی ولی عہد نے پاکستان کا وزٹ نہیں کیا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میں نے جس کو اپنا بڑا بھائی بنایا ہوا ہے وہ میرا بڑا بھائی جیل میں ہو اور میں پاکستان کا وزٹ کروں۔ یہ ہمارے شاہی وقار کے خلاف ہے کہ ہم جو زبان دے دیں ایک دفعہ ہم نے اس کا پاس رکھنا ہوتا ہے، اور انہوں نے پاس رکھ کر دکھایا ہے۔ اس پر پورے پاکستان کے عوام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اب نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات سے بڑے پیمانے پر فوری رہائی نصیب ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا چند ہفتوں کے اندر، بلکہ پورے ملک میں نئے عام انتخابات کے ذریعے اب حقیقی عوامی رجیم چینج ہوگا۔ وہ رجیم چینج جو ماسکو میں عمران خان اور پیوٹن کی ملاقات کی وجہ سے پاکستان میں کیا، بائیڈن کے حکم پر کیا گیا، کس نے کیا؟ لندن پلان کے تحت نواز شریف نے، زرداری نے اور باجوہ نے مل کر کیا۔ وہ آج رات چونکہ وہ سارے معاملات، وہ ساری عالمی کشیدگی ریورس ہو گئی ہے، تو اب انشاءاللہ العزیز یہ رجیم چینج بھی ریورس ہونے جا رہا ہے، اور آپ کا کپتان اور آپ کے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو اس ساری آزمائش، اس بڑے امتحان کے دوران ثابت قدم رہے، آج ان کے لیے عید جیسی خوشی کا دن ہے، اور اس لیے سب سے پہلے آج ہم آپ کو یہ خوشی کی خبر دے رہے ہیں، بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ نہ صرف دنیا میں سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے بلکہ پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو جنگ جاری تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بڑی خبر، اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کی سرد جنگ آخر کار ختم ہو گئی ہے، اور دونوں آپ کو بہت جلد سیم پیج پر نظر آئیں گے، اور اس سرد جنگ سے یا اس گرم جنگ سے جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، آصف علی زرداری نے، ایم کیو ایم نے، بلاول بھٹو نے جو فائدے اٹھائے، جو اقتدار انجوائے کیا، اب اس کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین، عمران خان اب جو عام انتخابات ہوں گے ان پر عمران خان اور پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت کے ساتھ جو کامیابی ہے اب وہ دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جب دوبارہ اب برسر اقتدار آئے گا تو یہ وہ عمران خان نہیں ہوگا جو پہلے وزیر اعظم تھا، جس کے پاس تجربے کی بھی کمی تھی، جس کو چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیرا ہوا تھا جو اس کے ساتھ مخلص نہیں تھے بلکہ وہ باجوہ کے ساتھی تھے، اب وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے۔ اب جو پی ٹی آئی بچی ہوئی ہے
اس نے اب زمام اقتدار سنبھالنی ہے اور کل خان نے اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت اور پارٹی تنظیم کو الگ کر دیا ہے اور ایک نئی پی ٹی آئی تشکیل دی جا رہی ہے، اور اسی طرح کی انہوں نے پنجاب میں بھی حکم کر دیا ہے کہ جناب پنجاب اور سندھ میں بھی جو نئے عہدیدار ہیں وہ لائے جائیں جنہوں نے اس احتجاجی تحریک کے دوران کلیدی اور جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ چونکہ اب معاملات ختم ہو گئے ہیں، اب ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے، اس لیے عمران خان نے میاں حماد اظہر کو بھی سامنے آنے کا حکم دے دیا ہے کہ وہ بھی اب سامنے آ کر پنجاب میں اپنی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں، کیونکہ اب وہ سختیاں نہیں رہیں گی، کیونکہ پیچھے سے سختی ختم ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہوگا کہ نہ صرف عمران خان واپس آئے گا بلکہ ہماری صنعتیں چلیں گی، ہماری مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ جب یہ عالمی سرد جنگ ختم ہو جائے گی تو پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی جنگ جاری ہے، جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بی ایل ایف اور داعش اور جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کر رہی ہیں، ان کو پیچھے سے یا بھارت کی طرف سے یا دوسری جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے جو ان کی سرپرستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح پاکستان میں یہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کو قومی دھارے میں جب لانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہونا اب پسند کریں گی، کیونکہ پیچھے سے سرپرستی بند ہو جائے گی۔ تو پھر سی پیک بھی چلے گا، آپ کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا اور ملک میں ایک حقیقی عوامی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم ریاست مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ کو یہ بڑا سمجھنے کے واقعہ جو رات ہوا ہے وہ مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔